बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 14 अक्टूबर है। आपने देखा होगा कि किस तरह 11, 12 और 13 अक्टूबर को लोग इकट्ठे हुए थे। वहाँ पे कौमी जरगा था और तमाम शरान और मुख्तलिफ़ इलाकों से मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आए हुए थे पठानों की। वहाँ पे उन्होंने अपने जो मुतालबात थे वो बताए और अपने इलाके के जो मसाइल थे वो तमाम डिस्कस हुए। यहाँ पे कुछ सूरत हाल जो थी वफाकी हुकूमत के साथ भी डिस्कस की गई। तो वो किस तरह डिस्कस की गई, क्या मुतालबात इन्होंने बताए, क्या उन्होंने कहे। लेकिन जो भी था जरगा बड़ा पुरअमन तरीके से हुआ है। आप सब ने देखा है कि किस तरह 2 या 3 दिन, पहले दिन कुछ मसाइल थे लेकिन दूसरे और तीसरे दिन कोई मसाइल नहीं थे। वहाँ पे स्क्रीनें लगाई गई और लोगों को बताया गया कि हमारे क्या मुतालबात हैं। तो अभी रिसेंटली जो उन्होंने एक लिस्ट शाया की है, ठीक है, अपने मुतालबात की, वो हम अपने दोस्त शाहिद से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मुतालबात थे, इस जरगा में क्या क्या कहा गया, पश्तूनों के क्या क्या मुतालबात थे और क्या क्या मुस्तकबिल में फ्यूचर में क्या फ़ायदा होगा, पास्ट में क्या गलतियां हुई थी पठानों से। तो वो सारी चीज़ें हम मशरान की जो बताई गई चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनसे सवाल पूछूंगा कि शायद भाई, पहला जो उन्होंने एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ पॉइंट्स बताए गए हैं कि ये चीज़ें मतलब इतने लापता, इतने लोग अफराद शहीद हुए, इतने ज़ख्मी हैं। तो इस बारे में बताइए कि वो लिस्ट में कितनी तादाद थी और किस तरह मतलब उन्होंने जो लिस्ट शाया की है इसका क्या फ़ायदा होगा मुस्तकबिल में। शायद भाई, पीटीएम की मौजूदगी में ये कौमी अदालती जरगा खैबर एजेंसी में बुलाई गई थी और इसमें सारे पश्तून के लीडर, सियासी लीडर, उलमाए कराम, जो भी मकातब फ़िक्र से उनका ताल्लुक था, सारे बुलाए गए थे। और पीटीएम ने यह मुनाकिद किया था। पीटीएम लापता अफराद के बारे में, पीटीएम अमन के बारे में, पीटीएम के बहुत पठानों के बहुत सारे हकूक़ के बारे में वो बता रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो 13 अक्टूबर को उन्होंने स्क्रीन लगाया। स्क्रीन पे जितने भी पख्तून भाइयों के साथ मज़ालिम हुए थे वो सारे जो है ना पश्तून लीडर्स को दिखाए गए। बाकी जो है ना अब ये बैठेंगे जितने भी डिस्ट्रिक्ट से पश्तून के, हर किसी डिस्ट्रिक्ट का एक हेड होगा और 80 जो है ना 80 लोगों की एक कमेटी बनेगी। वो पश्तूनों के लिए कौमी अदालत होगी। वो पाकिस्तान से अपने हुकूक मांगेंगे। और अभी तो उनके जो तजवीज़ है या जो मुतलबात है जो वो पाकिस्तानी रियासत से कर रहे हैं उसका तो अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया। वो 14 अक्टूबर को आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो कुछ मालूमात हमारे साथ हैं वो है पीटीएम के कौमी अदालती जरगे को तजावीज़ात। हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि किस तरह अभी रिसेंटली जो जरगा मतलब आप कह सकते हैं कि 14 को 13 को एंड होना था, 3 दिन था, 14 होगी, ठीक है। तो किस तरह ये अभी जो इन 3 दिनों में क्या क्या मुतालबात थे वो हम लोगों से डिस्कस करेंगे और उनके बदले में क्या मतलब इन मशरान ने हमें क्या एक पैगाम दिया, क्या लिस्ट दी, तो वो हमें बता दी कि वो कौन कौन से पॉइंट थे जो भी बताए गए जिन पे अभी रिसेंटली अमल होना है मुस्तकबिल में। मशरान तो जब कौमी अदालती जरगे को आए तो उनका पैगाम ये था कि हमने पख्तून अवाम के लिए लड़ना है। बिल्कुल। अब जो उनके जो तजावीज़ात है या जो उनका एक कौमी अदालत है 80 रुकनीत का, वो तो अभी बनना है। उनके जो मुतालबात है या जो उनके स्टेप्स है या जो उनके तजवीज़ात है पाकिस्तान रियासत को, वो तो अभी आएंगे। फ़िलहाल वो नहीं आए। लेकिन मेरे पास कुछ मालूमात है जो है पीटीएम ने इस कौमी अदालती जरगे जो खैबर एजेंसी में 11 से हो रही थी, उन्होंने कुछ तजवीज़ पेश की जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता। उन तजवीज़ में जो है ना पहला तजवीज़ ये था, मंजूर पश्तीन पीटीएम का जो है उसने ये तजवीज़ दिया कि KVK से गुट तालिबान, बेट तालिबान, आर्मी, ISI, MI को निकलना चाहिए। ये जो है ना ये वही लोग हैं जो 40 सालों से ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे अमन लाना चाह रहे हैं, लेकिन अमन वो खुद नहीं ला रहे हैं। उनके पीछे कई वजूहात है जो वो अमन नहीं ले आना चाह रहे हैं। अच्छा शायद भाई, वो जो है वो कहते हैं कि इन 5 इदारों को यहाँ से निकलना चाहिए और अमन जो है ना हम खुद बहाल कर सकते हैं। शायद भाई, आप खुद उस इलाके से आपको सारी सूरत हाल का पता है कि किस तरह के वहाँ पे लोग बातें करते हैं, किस तरह उनके मुतालबात हैं। तो हमें ये बताएं कि गुड तालिबान और बैड तालिबान से क्या मुराद, इसका क्या मतलब है, ताकि उनको इलाके से निकालें। अच्छे तालिबान कौन से और बुरे तालिबान कौन से, इस बारे में कुछ बता दें। गुड तालिबान स्टार्ट हुए थे ज़िया-उल हक की दौर से। जनरल ज़िया-उल हक की तरफ से जो रशिया के खिलाफ लड़े गए अमेरिका की कहने पर। अच्छा। उसके बाद जो है ना जब अमेरिका का वार आया, अमेरिका अफगानिस्तान आया, तो उसके बाद भी कुछ तालिबान लड़ रहे थे अमेरिका के खिलाफ। उसके बाद TTP यहाँ पे पैदा कर दी गई। तो जो TTP पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ लड़ रही थी वो बैड तालिबान थे, और जो पाकिस्तान के साथ मिल गए कि हमने आपके साथ नहीं लड़ना, वो होते हैं गुड तालिबान। हाँ जी। और ये था पीटीएम का पहला तजवीज़ कौमी अदालती जरगे के सामने। और दूसरा जो उनका वो था, उनका ये था कि पश्तून KVK के जितने भी पश्तून हैं हर ज़िले
سے جو ہے نا پشتون اکٹھے ہو جائیں گے اچھا اور وہ 2,40,000 کا ایک غیر مسلح فوج بنائیں گے. اچھا وہ خود بنائیں گے یا مسلح فوج گورنمنٹ ان کو پرووائڈ کرے گی؟ نہیں گورنمنٹ ان کو پرووائڈ نہیں کرے گی. خود وہ تو بنائیں گے. کہتے ہیں کہ گورنمنٹ تو ہمیں امن دے ہی نہیں سکتا اچھا اور نہ دینا چاہتا ہے. اچھا تو یہ رضاکارانہ طور پر یہ رضاکارانہ طور پر وہ غیر مسلح فوج ہوگا. جب بھی پشتونوں کے ساتھ کوئی ظلم کیا جائے گا تو وہ وہاں تک پہنچ جائے گی, جو احتجاج کی شکل میں ہو, جس بھی شکل میں ہو, تو اپنے پختون بھائیوں کے لیے احتجاج کے لیے ہر وقت ان کی ایک مخصوص یونیفارم ہوگی, ایک مخصوص تنخواہیں ہوں گی, یا مطلب رضاکارانہ طور پر اپنے مطلب سول کپڑوں میں یہ لوگ کام کریں گے؟ کس طرح یہ کام کریں گے؟ یہ تو آگے کے پلان ہے, وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مطلب اس کے لیے کوئی بجٹ, کوئی فنڈنگ ہوتی ہے. پختون کے جتنے اضلاع ہے پاکستان, پختون کے جتنے وہ ہے قبائل ہے, اس کے لیے کوئی فنڈنگ کرتے ہیں نہیں کرتے. پختون جو ہے نا وہ ابھی اس حیثیت میں ہے بھی کہ نہیں کہ وہ اس پاکستان ریاست میں جو ہے اس کے ساتھ ان کے ساتھ روزگار نہیں, کیا وہ یہاں تک ہے بھی کہ نہیں کہ ان کے لیے فنڈنگ کر لیں. لیکن میرے خیال میں وہ بغیر کسی فنڈنگ کے, بغیر کسی سیلری کے, یہ 2,40,000 غیر مسلح فوج ہے. لیکن یہ تو فی الحال پی ٹی ایم کا ایک تجویز ہے. اچھا شاہد بھائی, وہ تو میں نے آپ کی ساری باتیں سن لی کہ کس طرح انہوں نے مطلب کہا ہے کہ کیا کیا لوگ ہم کیا مینجمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ مینجمنٹ کے بارے میں تھا. ابھی جو لوگوں کے اصل مقصد تھے, مقاصد تھے, یا ان کے اصل مطالبات تھے, وہ تھے مسنگ پرسن, یا وہ شہداء کی فیملی جن کو ابھی تک پتہ نہیں کہ ان کی مطلب بچے, ان کے مطلب خاندان سے افراد وہ لاپتہ ہیں یا شہید کر دیے گئے ہیں, یا مطلب وہ کہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں انہوں نے جو ابھی رائے پیش کی ہے, ان 3 دنوں میں ان کا مطلب جو جرگہ ہوا ہے, اس کے بارے میں ان مشران نے کیا کہا ہے. اگر آپ کو ان کے بارے میں جو ابھی ریسنٹلی معلومات ملی ہیں تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. لاپتہ افراد کے بارے میں یہ مطالبہ 2018 سے پی ٹی ایم کا ہے. لاپتہ افراد کے بارے میں فی الحال پی ٹی ایم نے قومی عدالتی جرگے کے سامنے یہ تجویز رکھا کہ جو لاپتہ افراد ہے اور جو مقبوضہ علاقہ جات ہیں, اس کا لسٹ ہمارے ساتھ ہے, جو انہوں نے اسکرین میں بھی دکھایا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے کورٹ سے لے کر یہ قومی عدالتی جرگہ ایک اسپیشل جرگہ بنائے گا, اور وہ پاکستان کی کورٹ سے لے کر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ تک لے کے جائے گا. لاپتہ افراد اور مقبوضہ علاقہ جات کا جو لسٹ ہے وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ تک لے کے جائے گا. ہاں جی. اور ان کے علاوہ ان کا ایک اور بھی یہ تجویز تھا کہ ان کا ایک تجویز یہ بھی بہت بڑا تجویز تھا جو پاکستان کے ساتھ منسلک نہیں اور افغانستان کے ساتھ منسلک ہے. ڈیورنڈ لائن کے بارے میں نہیں, ڈیورنڈ لائن کے بارے میں نہیں. پی ٹی ایم نے تجویز پیش کیا کہ افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم ہونی چاہیے. ہاں, تعلیم تو ہونی چاہیے. اس کے بارے میں مطلب مختلف لوگ ہیں, وہ بھی پختون ہیں. اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے, اور نہ یہ پختون کی روایت یہ دیتا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے. اچھا شاید بھائی, ابھی جو آپ نے تجاویز کچھ پیش کی ہیں, اس تجاویز میں سے کچھ ایسی معلومات جو آپ کے پاس ابھی ریسنٹلی پہنچی ہیں جرگہ کی جانب سے, لوگوں کی جانب سے جن سے آپ کا رابطہ ہے, تو جو اس طرح کی تجاویزات ہمیں بتائیں جو ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں, جن کو ابھی تک ان کی انفارمیشن نہیں ہے, تو وہ ہمیں بتائیں لوگوں کو. ہاں بالکل, ہمارے ساتھ پی ٹی ایم نے یہ تجاویز بھی دیے تھے کہ جو کے بی کے ریسورسز ہیں وہ اگر قومی مفاد میں استعمال ہو رہے ہیں تو ان ریسورسز کو رہنے دیا جائے, ان پہ کام کرنے دیا جائے, اور جو ریسورسز قومی مفاد میں استعمال نہیں ہو رہے ہیں ان کو فوراً بند کر دیا جائے. اور ان کے علاوہ ایک اور اچھا تجویز انہوں نے پیش کیا کہ جو قبائلی خود لڑائی ہیں, جو کے بی کے میں قبائل کے درمیان جو خود لڑائیاں شروع ہیں, ان کو ہم کورٹس کے ذریعے بالکل حل نہیں کریں گے. کورٹ جو ہے نا, کورٹ کی آپ مثال دیکھ لیں کہ مطلب کتنے ٹائم تک ایک کیس چلتا ہے. تو پی ٹی ایم نے تجویز دیا کہ جو خود قبائل کے درمیان لڑائی ہے ان کو ایک اسپیشل جرگہ جو ہے نا وہ خود حل کریں گے. اچھا شاید بھائی, یہ اور ان کے علاوہ ایک بہت بڑا اچھا تجویز دیا انہوں نے, کیونکہ پشتون بیچارے جو ہے نا وہ بڑے بے روزگار ہیں, اور وہ جو ہے نا یا پنجاب میں, کراچی میں کہیں بھی روزگار کے لیے جاتے ہیں. انہوں نے یہ تجویز دیا کہ جو ڈیورنڈ لائنز میں جتنے بھی تجارتی راستے آتے ہیں, جو افغانستان کے ساتھ منسلک ہو, خواہ ایران کے ساتھ منسلک ہو, ان کو اس طرح کھولا جائے جس طرح فرنگی, جس طرح برٹش دور میں کھولا تھا. اچھا شاید بھائی, ابھی آپ نے کہا ہے کہ جو مطلب لوگوں کے مسائل ہیں, کیونکہ وہ عدالتوں کے ذریعے اتنے جلدی مسئلے, جتنے بھی مسائل تھے وہ حل نہیں ہوتے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے قومی جرگہ اپنی جگہ بنائے گا, کوئی مخصوص جگہ ہوگی, یا مطلب قوم کے مشران جو ان کے علاقائی مشران ہیں وہ حل کریں گے, یا یہ جرگہ اس طرح کے مشران چنے گا جو تمام پختونوں کے مسائل سنے گا, حل کرے گا ان کے مطلب, تو یہ کون سا عدالتی کارروائی جلدی ہو سکتی ہے یا جرگے کے ذریعے لوگوں کے مسائل جلدی حل ہو سکتے ہیں, تو یہ کہاں پہ حل ہوں گے؟ اپنے علاقے میں ہوں گے یا یہاں پہ کوئی مخصوص جگہ ان کو ملے گی, کہاں پہ ہوں گے؟ اچھا, اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ جو پختونوں کا جو جرگہ ہوتا ہے, جس کو پنچایت بھی کہہ سکتے ہیں, پختونوں کی گیدرنگ بھی کہہ سکتے ہیں, یہ کوئی آج نہیں ہے کہ صرف آج یہ جو ہے نا بلائے تاریخ سے پشتونوں کی جو, ہاں بالکل, یہ جو پشتونوں کی تاریخ ہے یہ کئی جو ہے نا ہزاروں سالوں سے, 100 سالوں سے جو ہے نا یہ چل رہی ہیں.
تو اب فی الحال جو ہے نا جو خیبر ایجنسی میں یہ جرگہ ہو رہا ہے تو وہاں کا جو قوم ہے جو ایک افریدی قوم ہے اور ان کا ایک جو ہے نا قبیلہ ہے کوکی کیلس کو کہتے ہیں، انہوں نے یہ بتایا قومی. دیکھیے ہم ابھی ریسنٹلی آپ سے مطلب ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ پوائنٹس بتائی ہیں جو جرگے کے مکمل ہونے کے بعد لوگوں کو پتہ چلے ہیں کہ ان میں سے کچھ اس طرح کے ہیں کہ تعلیم کے بارے میں ہے، مسنگ پرسن کے بارے میں ایک مخصوص لسٹ بتائی گئی جو ابھی میں ریسنٹلی یہاں پہ اسکرین پہ شو کروں گا. تو کچھ جو مطلب متاثرہ فیملی تھی ان کی مدد کی جائے گی، اور مخصوص یہاں پہ جس علاقے پہ جرگہ ہوا تھا تو قوم کے مشران وہاں کے خل مشران نے ان کو آفر کیے کہ اگر آپ ایک جرگہ منعقد کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ لوگوں کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے 400 کنال زمین قوم کی طرف سے آپ کو دی جاتی ہے. آپ یہاں پہ جرگے کا نظام سیٹ اپ بنائے. ٹھیک. اچھا شاید بھائی ایک اور سوال ہے کہ ابھی ریسنٹلی مشران نے کچھ مطالبات رکھے ہیں، مطلب جرگے کے سامنے لوگوں کو پشتون قوم کو اکٹھا کیا ہے، تو منظور پشتین کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. ٹھیک ہے. ابھی یہ جو مطلب کچھ پوائنٹ یہاں پہ بتائے گئے ہیں ہمیں ان کی طرف سے، تو آپ بتائیں کہ یہ مطالبات سیدھا گورنمنٹ ریاست پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں شیئر کیے گئے، ان کو کیوں نہیں بتایا کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں، پوری پشتون قوم کے ساتھ یہ سامنے کیوں رکھے گئے، ان کے سامنے کیوں شیئر کیے ہوئے. تو یہ ریاست کے سامنے بھی اتنے لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. تو لوگوں کو ملا کے یہ مطالبات ریاست کے سامنے رکھ سکتے تھے، تو انہوں نے جرگے کو زیادہ کیوں ترجیح دی؟ اچھا یہاں پہ میں یہ پوائنٹ رکھوں گا کہ جو منظور پشتین کا جب بیان میں نے دیکھا تو پشتو میں تھا، جب میں نے دیکھا منظور پشتین کا بیان تو انہوں نے اسٹارٹ میں کچھ عجیب بیان دیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پاکستانی جو ریاست ہے نا، یہ جو 1835 کا ایکٹ ہے برٹش کا قانون، وہ اس پہ چلتا ہے. جتنے بھی ان کے ایکٹ سے 402 دیکھ لو، 302 دیکھ لو، یہ جو ہے نا خود غلام ہے ابھی تک بھی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو پاکستان کا جو عدالت ہے یہ بنظیر بھٹو کو انصاف نہیں دے سکا. اچھا بالکل، یہ بنظیر بھٹو کو انصاف نہیں دے سکا. اور عمران خان نے خود جیو نیوز پہ انٹرویو دیا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا کہ 3.5 سال کے جتنے بھی قوانین مجھے آ رہے تھے وہ GHQ سے آ رہے تھے. ابھی اپنے آڈینس کو چیک کرنا چاہیے. عمران خان کا یہ انٹرویو جو ہے نا، یہ منظور پشتین نے کہا ہے کہ یہ پڑھا ہے جیو نیوز پہ کہ 3.5 سال سے جتنے بھی قوانین آ رہے تھے وہ GHQ سے آ رہے تھے. اچھا تو آپ کے خیال میں مشران کے مطالبات تھے، تو میرا مطلب یہ ہے کہ منظور پشتین جو ہے نا وہ فی الحال پاکستانی سسٹم سے، پاکستانی ریاست سے بالکل مایوس ہے، توقع نہیں رکھتا. اور اس لیے وہ اپنے پشتونوں کو، اپنے پشتون لیڈرز کو، اپنے پشتونی جو رہنما ہیں ان کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ فی الحال آپ دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ کر لے. تو یہ تھے وہ مطالبات جو ہم مطلب مشران کی طرف سے اور قوم کی طرف سے لوگوں کو بتائے گئے اور ہم تک پہنچے ہیں. تو ناظرین اگر کچھ یہاں پہ کچھ پوائنٹ رہ گئے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ یہ پوائنٹ رہ گئے. تو یہ ان کی طرف سے کچھ انفارمیشن. جی اگر کوئی پوائنٹ رہ گیا تو آپ ڈسکس کریں. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جو PTM کا ہیڈ ہے جو منظور پشتین ہے، جو کافی لوگ وہ جانتے بھی ہوں گے، انہوں نے آخر میں جو جرگہ تھا ان کے سامنے ایک عجیب بات کری تھی، بڑی خطرناک بات کری اس نے. انہوں نے کہا کہ پاکستانی ریاست نے PTM کو کالعدم قرار دے دیا. PTM نے بڑے مظالم برداشت کیے ہیں، نان وائلنس پالیسی پہ رہے کہ انہوں نے احتجاجات کیے، اپنے مطالبے رکھے ہیں. اگر اس پاکستانی ریاست ہمارا راستہ روکنا چاہتا ہے، ہمیں کالعدم ابھی بھی برقرار رکھتا ہے، تو میں نہ یہ اپنا کام روک سکتا ہوں، نہ میں اپنے علاقے سے ہجرت کر سکتا ہوں. اگر میں نے اس ریاست کے خلاف کچھ کیا اس کے بعد بھی مطلب وہ اپنے کالعدم قرار ہونے پہ برقرار رہیں، تو اگر میں نے کچھ کیا اس ریاست کے خلاف تو پورے پشتون قوم کے لیے میں بالکل ذمہ دار نہیں. تو یہ تو بڑی اچھی بات اس نے کی ہے، یہ بڑی اچھی بات بھی کی ہے اور بڑی خطرناک بات بھی کی ہے منظور پشتین.